बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाजरीन, सिंध में खुसूसन कराची में जहां सियासी तब्दीलियों की बात हो रही है, बिलखुसूस एक जमात को लेकर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लेकर, वहीं पर सिंध के पुलिस के महकमे में भी आला सतह की तब्दीली नजर आ रही है। गुलाम हैदर जमाली को IG सिंध के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। उन पर जो इल्जामात हैं उसकी फहरिस्त काफी लंबी है। उसमें यह कहा गया कि गैर कानूनी भर्तियां की गई हैं और पुलिस फंड्स में खुर्द-बुर्द के इल्जामात भी इन पर लगाए गए हैं। अदालत के अंदर जो तहकीकाती कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स पेश की हैं उसमें बहुत अहम शवाहिद सामने आए, जिसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि इन तहकीकात के होते हुए और इन इल्जामात के साथ क्या IG को अपने ओहदे पर रहना चाहिए, और उसके नतीजे में आज हमने ये देखा कि बरतरफ कर दिया गया है गुलाम हैदर जमाली साहब को। और आला अदलिया की जानिब से NAB को भी ये कहा गया है कि वो पुलिस के महकमे में जो मुबैना करप्शन है उसकी भी तहकीकात करें, इन तमाम इल्जामात को भी देखें। मुख्तलिफ औकात में हमने देखा कि जब गुलाम हैदर जमाली साहब IG के ओहदे पर फायज रहे तो इनके मामलात अदालत के साथ भी हमें नजर आते रहे, बल्कि एक मुकदमे में जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा था उस पे तो इन पर और पुलिस के आला अफसरान पर फर्दे जुर्म भी आयद हो चुकी है। और बिल आखिर हमें AD ख्वाजा, जिनकी शोहरत काफ़ी अच्छी भी बताई जाती है, उनकी सूरत में सिंध के एक नए IG जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब क्या बेहतरी आएगी इनके आने से ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम में ये भी सवाल उठाने की कोशिश करेंगे कि गुज़श्ता दिनों रेंजर्स की अदालत में सबमिट कराई जाने वाली रिपोर्ट जो ज़ेर बहस भी रही, जिसके हवाले से जस्टिस शेख अजमत साहब ने खुद ये कहा था कि रेंजर्स की जो रिपोर्ट है वो इटसेल्फ एक चार्जशीट है अगेंस्ट पुलिस, जो पुलिस की कारकर्दगी रही है, जो एतराजात रेंजर्स की जानिब से पुलिस की तफ्तीश के हवाले से, वहां मैरिट ना होने के हवाले से, भर्तियां गलत होने के हवाले से किए जाते रहे हैं, क्या उन एतराजात में भी कमी आएगी? आज के प्रोग्राम में यही बात हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद होंगे डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम, साबिक वजीर आला सिंध। हमें हैदराबाद में ज्वाइन करेंगे मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुशीर इत्तलात सिंध। कराची में हमारा साथ दे रहे हैं फैसल वाडा साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम आगाज करेंगे प्रोग्राम का हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं 92 न्यूज़ के कराची से बाबर सलीम, उनसे। ये मुख्तलिफ औकात में इस केस को देखते भी रहे हैं, स्टोरी को कवर भी करते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम सलाम। बाबर, पहले तो इस स्टोरी के हवाले से मैं चाहूंगी कि आप मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बताएं, और AD ख्वाजा साहब जिनका नया नाम आया है, जिन्होंने बाकायदा तौर पर जिम्मेदारियां भी अब संभाल ली हैं IG सिंध के ओहदे की, उनके हवाले से भी जरा अपडेट कीजिएगा। सादी साहब, पहले तो जो सिंध के रिहायशी हैं उन्हें शायद अब शुक्र अदा करना चाहिए खुदा का कि एक करप्शन का बाप बंद हुआ है सिंध पुलिस में। साबका IG सिंध गुलाम हैदर जमाली ना सिर्फ करप्शन के मामलात में बे इंतहा हम कहें कि लोगों के हाथ से निकल चुके थे, बल्कि इसके साथ साथ पुलिस अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग और हर वो शख्स जो कि ईमानदारी के साथ अपना काम सर अंजाम देना चाहता था उसकी राह में रोड़े अटकाने में पेश रहते थे। दूसरी जानिब AD ख्वाजा, जिनका असल नाम अल्लादीन ख्वाजा है, एक अच्छी शोहरत के अफसर हैं, ईमानदार अफसर समझे जाते हैं। और गुलाम हैदर जमाली के खिलाफ जो इंक्वायरी की गई है जिसमें तमाम करप्शन सामने लाई गई है, उस कमेटी के ये मेंबर बिल्कुल रहे। ठीक, अच्छा, ये जो आपने कहा, आपने कहा करप्शन का बाब जो है वो खत्म हो गया है गुलाम हैदर जमाली के इस ओहदे से बरतरफ हो जाने के बाद। मातहत अफसरान के जो शिकायत आप कहते हैं वो मुख्तलिफ औकात में सामने जो आती रही हैं वो क्या थी बेसिकली, कि गुलाम हैदर जमाली साहब काम नहीं करने देते, या मसाइल क्या थे उन्हें? जी देखिए, सिंध पुलिस में करप्शन करने का एक बड़ा खास तरीका है। एक खुफिया फंड्स अलग होते हैं IG के पास, इसके अलावा सिंध पुलिस के वेलफेयर का फंड अलग होता है, और इसके अलावा जो वेपन परचेजिंग है उसका फंड अलग होता है। इसके अलावा नया फंड 21 करोड़ रुपए दिए गए थे सिंध पुलिस को कि वो जो तफ्तीश करते हैं मातहत अफसरान, उनको वो पैसों की जो कमी का सामना होता है उसको किसी तरीके से पूरा किया जाए। मौसूफ ना सिर्फ ये 21 करोड़ रुपए हजम कर गए, बल्कि इसके साथ जो वेलफेयर का फंड था वो पैसा भी खा गए। यानी कि आम पुलिस कांस्टेबल किसी अपना इलाज कराने के लिए पुलिस की मदद अगर उसको दरकार हो माली तौर पर, तो वो उसको नहीं मिल पा रही थी। इसके साथ मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। डॉक्टर आफ्ताब पठान हैं, आफ्ताब पठान साहब एक ईमानदार अफसर समझे जाते हैं, DIG लड़काना उनको लगा दिया गया है। वो जब तक कराची में रहे उनको IG सिंध ने सुकून से काम नहीं करने दिया। ये मैं सिर्फ एक मिसाल बता रहा हूँ, ऐसी कोई सैकड़ों मिसालें मेरे पास मौजूद हैं जिसमें IG सिंध ने हर ईमानदार अफसर को उसके ओहदे से हटाया
اور اس کا ریزن صرف یہ تھا کہ جس برانچ کو فنڈ جاتا تھا IG کی فرمائش یہ ہوتی تھی کہ یہ فنڈ میں خورد برد کریں اور وہ پیسہ جو ہے وہ غلام حیدر جمالی صاحب کو پہنچائیں اور اس کے ذریعے پھر اس اعلیٰ قیادت ایک تو یہ کرپشن کے حوالے سے، مالی کرپشن کے حوالے سے آپ نے کہا، اور خفیہ فنڈ جو ہے وہ ہڑپ کر دیا گیا، ماتحت افسران کو یہ شکایات رہیں، یہ تمام چیزیں کیا یہ خود سے کر رہے تھے یا کہیں پر سیاسی مداخلت تھی یا کسی کی ایما پر کر رہے تھے؟ دیکھیے، ان کی تعیناتی یہ بہت ساری دنیا جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے منظور نظر افسر تھے یہ، اور بعض معاملات پر سندھ حکومت کو بھی بائی پاس کر جاتے تھے۔ محکمہ داخلہ کو گھاس نہ ڈالنا IG سندھ کی سرشت بن چکا تھا۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی فرمائش پر ان کو IG لگایا گیا تھا، اور بعض معاملات یقینی طور پہ واضح ہیں کہ یہ اعلیٰ سیاسی مداخلت کے باعث ہی اتنے عرصے تک IG سندھ کے عہدے پر برقرار رہ سکے، ورنہ اتنی کرپشن کے بعد مطلب اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت میں پھر بلاول بھٹو صاحب تو ہو نہیں سکتے، آصف زرداری صاحب کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے منظور نظر سمجھے جاتے ہیں یہ، انہی کی خواہش پر، انہی کی ایما پر ان کو IG سندھ لگایا گیا تھا، اور کئی ایسے کام انہوں نے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے کہنے پر کیے ہیں جو شاید IG سندھ کی پوسٹ کو زیب نہیں دیتے۔ اس میں صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، اس میں تفتیشوں میں روڑے اٹکانا بھی شامل ہے، اس میں GITs کو ڈیلے کرنا بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بابر سلیم، یہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے بہت کلوزلی اس کیس کو مانیٹر بھی کیا ہے۔ فیصل واڈا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ میں پولیس جیسا ادارہ، اگر KPK کی بات کریں تو وہاں عمران خان صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ پولیس کو ہم نے بہتر کر دیا، پنجاب میں پولیس کن کن حوالوں سے مشہور ہے یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، سندھ میں IG کے عہدے پر رہنے والا شخص، ان کے بارے میں آپ نے سن لیا، ہمارے کورسپونڈنٹ کیا بتا رہے تھے۔ اب IG چینج کر دینے سے کتنی توقعات ہیں سندھ کے لوگوں کو کہ واقعی میں پولیس کے محکمے میں بہتری کچھ آنے کی توقع ہے، اور خاص کر جو مالی بدعنوانیاں کی جاتی رہی ہیں اور پھر ساتھ ساتھ GITs نہ بنانا اور تفتیش میں روڑے اٹکانا، جو کہ رینجرز کا بھی ایک ان کی طرف سے بھی تحفظات رہے ہیں؟ بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ اس IG کے خلاف سب سے پہلی آواز آپ کے ٹی وی چینل اور باقی ٹی وی چینلز میں 6 مہینے پہلے سب سے پہلے آواز میں نے اٹھائی تھی، اور بہت زور طریقے سے اٹھائی تھی، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ جو آپ کے کورسپونڈنٹ نے بات بتائی وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ انہوں نے GITs میں لوگوں کا ظلم ڈھایا، وہ بے ایمان افسرز لگائے جو مجرموں کو بچانے میں کام آتے ہیں، کرپشن انہوں نے مالی کی، اس کو ہم نے انڈیکیٹ کیا، کئی دفعہ کیا میڈیا کے اوپر۔ انہوں نے آفتاب پٹھان صاحب کی بات کی، آفتاب پٹھان صاحب بالکل ایماندار آدمی، یہ وہی آفتاب پٹھان صاحب ہے جنہوں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی کہ ڈاکو بھرتی کی جا رہے ہیں سندھ حکومت کی طرف سے پولیس کے اندر۔ DIG سلطان خواجہ ہیں، ان کو انہوں نے ٹرانسفر کرتے رہے۔ سلطان خواجہ بہت ایماندار، بڑی زبردست ریپوٹیشن کے آدمی ہے، بڑے پرانے سیزنڈ آفیسر ہیں، PSP آفیسر ہیں۔ پھر یہی انہوں نے کام کیا ڈاکٹر امیر شیخ کے ساتھ، زبردست PSP آنسٹ شورت کا حامل ہیں، ان کو ٹریفک میں لگا دیا، کمپٹنٹ آدمی کو۔ منیر شیخ صاحب زبردست کام کر رہے تھے، ایماندار ہیں، اسپاٹلیس آدمی ہیں، ان کو حیدرآباد ٹرانسفر کر دیا۔ خالق شیخ ہے، ان کے ساتھ یہ کیا۔ تو میں آپ کو یہ فہرست بتا رہا ہوں، اس میں ابھی بہت سارے اچھے افسروں کے نام میں نے ابھی آپ کو نہیں دی، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت سیویرلی سفر کیا۔ AD خواجہ صاحب اس کے اندر خود ہیں، اور AD خواجہ صاحب کی شہرت سب کو پتا ہے کہ بڑے صحیح، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلام حیدر جمالی کے AD خواجہ صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح کے تعلقات رہے ہیں، یعنی وہ معاملات خراب ہی رہے ہیں ان کے ساتھ بھی؟ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا جو لیڈرشپ کے منظور نظر تو یہ تھے ہی تھے، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو لیڈرشپ کے قریب دوست تھے، جو کانٹریکٹس اور پرچیزنگ میں انوالوڈ تھے، اسپیشلی APC کی پرچیزز میں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اس IG نے بائی پاس کر کے سب کو، اور ان پولیس کی پرچیزز کے اوپر نوٹ لکھے ہوئے ہیں ایماندار افسروں کے کہ نیب انکوائری ریکوائرڈ آن دا سبجیکٹ، نیب انکوائری ریکوائرڈ آن دا سبجیکٹ۔ ان کو پرچیز کمیٹیوں سے نکال دیا گیا، دوسروں کو لایا گیا۔ زرداری صاحب کے حوالے سے جو بات کی وہ اس کا جواب تو میں فیصل صاحب چانڈیو صاحب سے لوں گی، لیکن مجھے اسلام آباد میں ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے، آج ایک سندھ کے پولیس کے محکمے میں اعلیٰ سطح کی ہمیں تبدیلی نظر آئی ہے، اور کوئی چھوٹے موٹے الزامات برطرف کیے جانے والے IG پر نہیں رہے ہیں، کافی سنگین الزامات ہیں، عدالت خود نیب کو ان کی تحقیقات کا بھی کہہ رہی ہے۔ آپ کو کتنی بہتری کی امید ہے نئے IG کے آ جانے سے؟
دیکھیں جی، میں تو اس بات کو یوں کہوں گا کہ کاش یہ پہلے کیا جاتا جب چیمہ صاحب کو پوسٹ کیا جا رہا تھا یہاں سے. وہ بھی ڈیڈ آنیسٹ آدمی، اور یہاں پنجاب سے ان کا تعلق تھا، وہاں ان کا کسی سے تعلق نہیں تھا، اور جہاں بھی رہے ہیں وہ ہمیشہ ایماندار، وہ ابھی ریٹائر بھی ہو گئے. جی. تو اس وقت بھی میاں صاحب ڈیسیشن لے کے پھر انہوں نے واپس کیا. کاش اس وقت کرتے، پہلے سے ہی، جب چیزوں کا پچھلے ٹینیور سے پتہ تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اور اس وقت جو پہلی اے پی سی ہوئی تھی، ایپیکس کمیٹی جب ہوئی تھی، تو اس میں ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہوئی تھیں، اے پی سیز کی چیزیں اور باقی چیزیں. تو اس وقت یہ کہہ کے کہ جی پراؤنشل آٹونامی ہے، یہ ہے، تو آج کہاں کی پراؤنشل آٹونامی؟ آج کیوں پوسٹ کیا گیا؟ اور یہ جب مجبور ہو جاتے ہیں پھر کرتے ہیں. کاش یہ پہلے کرتے اور چیزوں کو نظر آ رہی تھی. اور یہ ایک اکائی ہے فیڈریشن کی، اگر صحیح نہیں چل رہی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہی کام ہے اس کو مانیٹر کرنا، چیک کرنا کہ کدھر جا رہے ہیں. تو اس وقت نہیں کیا، کاش اگر کرتے. اور یہ جو اے ڈی خواجہ صاحب، یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ دوسری سروس کے ہیں، فلاں فلاں، چلیں کسی سروس کے بھی، ان کے کرپشن کا تو ان کو پر الزام نہیں. اور یہ خود عبداللہ شاہ صاحب کے جو ہے نا پی ایس او رہ چکے ہیں، یہ خود ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، مگر یہ بندے اچھے ہیں. آپ کے جو ہیں عباسی صاحب، وہ عبداللہ شاہ صاحب کے پی ایس او رہ چکے ہیں. باقی بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی یا مینٹلی ان کے سائیڈ کے لوگ ہیں، مگر اچھے لوگ ہیں. لیکن غلام حیدر جمالی صاحب پہ جو الزام لگتا رہا، اور ابھی بھی ہمارے کورسپونڈنٹ بھی اس کی بات کر رہے تھے، فیصل واڈا صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کی قیادت کے منظور نظر تھے، جو کرتے تھے ان کی ماں پر کرتے تھے. کچھ افسر ہیں جو جواب دیتے ہیں، نہیں کرتے تو ان کی پوسٹنگ نہیں ہوتی. کچھ افسر ہیں بیچارے مجبور، 5 سال سے انہوں نے سمجھا کہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور یہی حکومت ہے اور ایسے ہی چلے گا، جمہوریت اب آ گئی ہے، چھا گئی ہے، تو اب جو مرضی یہ کریں. انہوں نے بھی یہی سمجھا تو یہ کرتے رہے، اور افسر مجبور تھے. یہ کمزور افسر ہے، اور میں تو ان کو شروع سے جانتا ہوں، کمزور افسر ہے. ایس پی ہمارے ضلع میں رہے جو کمزور افسر ہے، پھر وہ جو اوپر سے کراتے رہے وہ کرتا رہا. اس میں اپنا بھی اس نے جب دیکھا کہ دوسروں کے لیے مجھے کرنا پڑ رہا ہے تو خود بھی کیا ہوگا اس نے. مگر اے پی سی لیول پہ جو چیزیں کی ہیں اس میں اس کا اکیلے کا شیئر نہیں ہوگا. اچھا، اور بھی لوگ ہوں گے اس میں. ایسے نہیں ہے کہ اے پی سی کی پرچیزنگ میں ایک بالکل کنڈیم قسم کی گاڑیاں لائیں گئیں جو یہاں کے آپ کے وہاں سے جہاں بھی بنتی ہیں وہاں سے جو ملتی تھی اس سے پتہ نہیں کتنے گنا قیمت میں. اور جب پہلی دفعہ لیاری میں یہ گینگ وار کے اس میں گئے تو سامنے سے گولیاں گزر گئیں. میرے خیال میں کچھ پولیس والے مرے بھی صحیح. تو اسی پوائنٹ پہ جو ایپیکس کمیٹی ہوئی اس میں بات ہوئی، مگر وہاں سے نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ کیا. اور یہ ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کا رائٹ رہتا ہے کہ آئی جی، چیف سیکرٹری، اس قسم کے افسر فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. یہ پراؤنشل آٹونامی، جو پراؤنشل آٹونامی ہمارے قوم پرست بھی ابھی توبہ کرتے ہیں کہ یہ پراؤنشل آٹونامی ہم نے نہیں مانگی تھی کہ جو مرضی ہے کریں، کرپشن کریں، انتقامی لیکن آپ جس طرح سے بات کریں تو پھر ایک بہت اہم سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو یہ تحقیقات کے لیے کہا گیا ہے غلام حیدر جمالی اور ان کے ساتھ جو اعلیٰ افسران کے نام شامل ہیں، کیا ان تحقیقات میں اس ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کے، ان پولیس افسران سے ہٹ کے کچھ اور لوگوں کے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں؟ اس پہ بھی بات کریں گے. چانڈیو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زرداری صاحب کے حوالے سے جو بات ہوئی اس کا بھی ان سے جواب لیں گے آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. چانڈیو صاحب، جو ہمارے جج صاحبان کے 2-3 جج صاحبان کے جو بیانات آئے ہیں وہی میں آپ کے سامنے سوال کی صورت میں رکھتی ہوں. یہ جو معاملہ ہو رہا تھا امن و امان کا، اور خاص کر جب رینجرز کی رپورٹ داخل کرائی گئی عدالت کے اندر، تو جسٹس شیخ عظمت نے کہا کہ جی جو رینجرز کی رپورٹ ہے وہ چارج شیٹ ہے خود پولیس کے خلاف. پھر جسٹس امیر ہانی کا بیان میرے سامنے ہے کہ جی لا علم آئی جی کو کیا رہنے کا حق ہونا چاہیے. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی ملک میں بیک وقت 2 حکومتیں چل رہی ہیں جس سے ملک میں امن و امان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کیا جب تک عدالت میں نہیں جاتی، عدالت کے نوٹس میں نہیں آتی، عدالت ان پر کارروائی شروع نہیں کرتی، کیا ہماری حکومتوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا؟ جسٹس صاحب کا ہے اور سپریم کورٹ کے دیگر جج صاحبان کا ہے. انہوں نے ریمارکس دیے اور کچھ باتیں کی ہیں. اب میرے لیے مناسب اب نہیں کہ میں ان پہ بات چیت کروں. یہ ساری باتیں آپ ان سے وابستہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں. رینجر کی رپورٹ اپنی جگہ پر ایپیکس کمیٹی میں بھی آتی رہی ہے، اور آئی جی بھی جو رپورٹ پیش کرتے رہے اس سے بھی اطمینان کا اظہار ہوتا ہے.
اور پورا دور ان کا اتنا برا نہیں. اور کرائم کے حوالے سے تو اطمینان بخش صورتحال رہی ہے ان کے زمانے کی. ہو سکتے ہیں کوئی غلطیاں ہوں, بدعنوانی کی باتیں چل رہی ہیں, میں زیادہ بات ابھی نہیں کرتا, وہ ان کا تبادلہ ہو گیا ہے اور کورٹ سے بھی میں بات نہیں کر سکتا. لیکن ایک غور طلب بات ضرور ہے جو میں سوچتا ہوں, ایک فورس کا سربراہ ہے, ایک فورس کا سربراہ ہے, اتر بھی چکا ہے, 3-4 بار آئین اس نے توڑا بھی, ساری دنیا چلا اٹھی کہ اس جنرل صاحب نے, فوج کے سربراہ نے آئین توڑا ہے, یہ کیا ہے, 100 الزامات ہیں, ججوں کو گرفتار کیا, بہت ساری باتیں ہوئی. لیکن آج کی سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ان کو بلانا چاہا, جنہوں نے ان کو طلب کرنا چاہا, وہ طلب کر سکے, وہ بلا سکے. چلے بھی گئے, ان کا یہ خواب ایسے ہی رہ گیا. وہ ایک فوج کے سربراہ کو نہیں بلا, اپنے سامنے نہیں لا سکے. لیکن وہ دوسرا بھی آئی جی ایک فوج کا سربراہ ہے, غلطیاں ہیں, اس کا طریقہ کار ہے, لیکن جس انداز سے بھی اس کو کیا گیا ہے, یہ سمجھتا ہوں وہ طریقہ کار بھی مناسب نہیں. لیکن کورٹ کا اپنا اختیار ہے جیسے صورتحال کو دیکھے. لیکن انہوں نے بھی احتجاج کیا, میں بھی بیان پڑھ رہا تھا, مجھے بھی اتنی سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ تمام شخصی باتیں تھی. لیکن بہرحال اب ان کا تبادلہ ہو چکا ہے. جب صاحبان جو اپنا ٹھیک ہے. اور یہ اسی فورس کے سربراہ کے بارے میں کہ جی زرداری صاحب کی آنکھ کا تارا تھے اور ان کے کہنے پہ مختلف کام کرتے آئے, یہ اس میں کس حد تک صداقت ہے چانڈیو صاحب؟ مجھے پتہ نہیں, کون سی باتیں ہوئی ہیں, میں جب بیٹھا ہوں تو وہ باتیں ہو چکی ہیں. سندھ میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, چیف منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ پیپلز پارٹی قائد ہے. ان کا تعلق اور عمل درآمد, ان کا تعلق اور جو بھی واسطہ ہوگا حکومت میں وہ ضرور ہوگا, میں اسے انکار نہیں کرتا. ان کا جو اختیار ہے وہ بھی پارٹی کے سربراہ تک ہے. صرف کون سی جمہوری حکومت ہے جس میں وہاں نہیں. ابھی آپ ہندوستان کی مثال لیتے تھے, وزیر اعظم رپورٹ لے کے جاتا تھا سونیا گاندھی کے پاس, تو کیا اس کا اختیار نہیں تھی؟ مداخلت ہوگی, مداخلت کی بات نہیں ہے. سیاسی حکومت ہے, جمہوری حکومت ہے, اس پارٹی کے سربراہ ہے. ٹھیک ہے, میں اسی چیز کو آگے, فیصل واڈا صاحب آپ یہ جو دو فورسز کے سربراہان کا کمپیریزن یہاں پہ چانڈیو صاحب نے کیا ہے, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا, اور پھر ساتھ ہی ساتھ توقعات کیا ہیں. خاص کر میں ان نکات کے حوالے سے بات کر رہی ہوں جو کہ رینجرز کی اپنی رپورٹ میں بارہا اٹھائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے کتنے لوگوں کو پکڑا گیا, تفتیش کیسے ناکارہ رہی, ناکام ہوتے آئے پولیس افسران, میں کہا گیا کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت پر زور دیا گیا اس ڈپارٹمنٹ میں. آپ کو وہ چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں اب؟ دیکھیں سعدیہ صاحب, پولیس کے ریفارم سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے, جو پہلے بھی نہیں ہوئے اور آج بھی نہیں ہوئے. سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے پولیس ریفارمز. اس پہ نہ پچھلی گورنمنٹ نے کام کیا, نہ اس گورنمنٹ نے کام کیا, نہ ارادہ ہے. جہاں تک جن لوگوں کو پکڑا جاتا ہے رینجرز کی طرف سے, وہ پولیس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. پولیس کے اندر پولیٹیسائز ہے پولیس ثبوت مٹا دیتی ہے, وٹنسز مار دیتی ہے, پھر پروسیکیوشن اس کے اوپر ڈبل پولیٹیسائزڈ ہے. وہ کیس ٹرن اپ کرنا چاہتی, پھر ہم بلیم کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے سڑکوں پہ کہ ججز نے ایسا کیا, ججز نے چھوڑ دیا, تحفظ نہیں دیا جاتا. پلس یہ کہ جب اوپر ٹیمز لگائی جائیں, اور جیسے شروع کے ہم نے پروگرام میں کہا کہ اے پی سیز کی پرچیزز ڈائریکٹ آئی جی کی پاکٹ میں نہیں گئی. میں نے پہلے کہا اس میں کوئی لیڈرشپ کے بہت قریبی دوست ہیں جن کا بہت انٹرسٹ تھا, اور وہ انٹرسٹ ان کا انہوں نے پورا کر کے دیا, اس میں ان کو بھی حصہ مل گیا. پھر آپ جب کوئی پولیس والا سر اٹھاتا ہے, ان کا بھی نام بتا دیں, وہ لیڈرشپ کے قریبی دوست کون ہیں؟ شاید چانڈیو صاحب کو بھی اس حوالے سے اطلاعات ہوں, شاید ان کی بھی معلومات ہوں. انور مجید صاحب کا اس میں بہت نام آیا ہے اے پی سیز کے حوالے سے. اور دوسری چیز یہ کہ جتنے افسروں نے سر اٹھایا, اس سر اٹھانے والوں کو صوبہ بدر کر دیا, جیسے بشیر میمن ہے, نجف مرزا ہے. ان سب کی شہرت آپ خود چیک کر لیں. مطلب میں سندھ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, میں سب آپ کو وہ سب چیزیں بتا رہا ہوں. اور آئی جی صاحب کے خلاف ثبوت بھی چاہیے ہوں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کا کام ہی اب یہ رہ گیا ہے کہ وہ ہر چیز کو پہلے آواز اٹھائے, ثبوت بھی ہم دیں, سرکار یہ چلائے. پرابلم یہ ہے کہ جب ول آف دا گورنمنٹ یا ول آف دا لیڈرشپ نہیں ہوتی تو یہ ویکیوم ہوتا ہے. جو آج رینجرز کام کر رہی ہے, کوئی آسمان سے اتری ہوئی نہیں ہے. رینجرز کے اندر ول ہے, جو ٹاپ ہیراکی ہے اس کا انٹرسٹ نہیں ہے کرپشن کے اوپر, ان کا کنسرن ہے ملک کو سرو کرنا, پروٹیکٹ کرنا, بچانا. اور آئی جی صاحب کا پلیز کریڈٹ سندھ گورنمنٹ کو نہ دیا جائے. آئی جی صاحب کا ایشو ایپیکس کمیٹی میں اٹھایا گیا تھا,
کور کمانڈر صاحب نے اس چیز کو ریز کیا تھا، چیف آف آرمی اسٹاف موجود تھے، اس وقت بھی ان کو بچایا گیا. چیف منسٹر صاحب نے تھوڑی سی بات کی تھی، ٹاپ لیڈرشپ نے اس کو بھی ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا تھا اس بارے میں. تو یہ سب چیزیں آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں. جب اس حد تک آپ بچائیں گے کسی کو نوئنگلی، اور پھر ہائی کورٹ کے احاطے میں جو نقاب پوش ڈاکو ایکشن ہوا کہ پولیس والے ہی ایکشن میں آئے، مار پیٹ. ٹھیک ہے، یہ اہم نقطہ ہے. میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آ کے ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب سے میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ اگر اسی طرح سیاسی معاملات آڑے آتے رہے یا مختلف مصلحتیں سیاسی جماعتوں کی یا کسی کو بچانے کے لیے، کسی کی سکن سیو کرنے کے لیے یا سیاسی دباؤ ڈالا جاتا رہا، اور جو فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ ول ہی نہ ہو، تو پھر معاملات کیسے سدھریں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے ایک وقفے کے بعد. جی، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، دو اہم نکات. ایک تو چانڈیو صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن کیا دو فورسز کے سربراہان کا، اور دوسرا جو واڈا صاحب کہتے ہیں کہ اگر سیاسی دباؤ ہو پولیس افسران پہ یا سیاسی مصلحتیں آڑے آ جائیں یا ول ہی نہ ہو، تو وہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہیڈ چینج کر دینے سے کسی بھی فورس کا معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ خیر، ایک تو لیڈرشپ کا تو ہے ہی ہے، مگر اس میں بھی اگر سامنے سے جیسے اے ڈی خواجہ صاحب آئے ہیں، یہ وہ والے کام غلط نہیں کریں گے. مجھے تو امید ہے کہ جس طرح سے ایک تو انہوں نے آرمی چیف اور ڈی آئی جی یا آئی جی کو کمپیریزن، آرمی چیف تو پورے ملک کا سربراہ ہوتا ہے، یہ ایک صوبے کے پولیس فورس کا سربراہ ہے، کوئی کسی آرمی کا کسی کا سربراہ نہیں ہے. غلام حیدر جمالی سے اگر کیانی صاحب کو کمپیئر کرتے تو شاید بات بنتی تھی، مگر شریف کو یا کیانی کو کہے بغیر انہوں نے فورس کا سربراہ. دیکھیں یہ ہمیشہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں نا، یہ ان کو چاہیے کہ آرمی چیف جو ہے نا وہ ڈی آئی جی ملتان ہوں، بس اس سے آگے نہ ہوں. ہاں، ان کو مطلب ڈی مورلائز یا ان کو مطلب میلائن کرنا اسٹیبلشمنٹ کو، ملک کی فورسز کو، مطلب شروع کبھی کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جب پھر پڑتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں، کل پرسوں ایسی بات ہوئی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں، ہم نے تو سیاسی لوگوں کو. اس میں جنرلوں کے نام لیے گئے کہ ہم تو 70 سے لے کے جنرلوں کی لسٹ لائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر اپنے بیانوں سے مکر جاتے ہیں. آج چانڈیو صاحب پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ آرمی کا یہ، آرمی کا وہ. اب ان کو اگر آرمی چیف ڈی آئی جی ملتان چاہیے تو پھر تو یہ نہیں ہو سکتا. آرمی چیف ہوتا ہے، ایک فورس کا کمانڈر ہوتا ہے. جب بادشاہت ہوتی تھی اس وقت بھی کمانڈر کا بادشاہ خیال کرتا تھا، کیونکہ مسلح فورس ہے، وہ اس کو اس طرح سے بے عزت نہیں کرتا تھا کہ اس کو پڑ جائے. اس طرح ریولٹ ہوتا تھا جب بادشاہ اور اس کے کمانڈر کا اگر ہو جاتا تھا، جو ان کا چیف، جو وہ کہہ بھی رہے تھے کہ آئین توڑنے والی بات پر، اور عدالت نے پھر سمن بھی کیا، گئے نہیں. مشرف صاحب کی بھی بات کی. جب ہمارے لوگ اس طرح کے کام کریں گے تو کون روکے گا پھر؟ یہاں تو کوئی روکنے والا. ہاں، یہ ذمہ داری فورسز کی ہے، انٹرنل سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی، آپ کے واٹر سیکیورٹیز، معیشت کی خراب حالی ہو، اگر ملک بالکل بیٹھ جائے گا رشیا کی طرح تو کیا ہوگا؟ ان چیزوں کو اگر وہ نظر نہیں رکھیں گے، یہ تو اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں نا، پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اب کورٹ بھی اگر کہہ رہی ہے کہ اس کو ٹھیک کرو تو کورٹیں بھی خراب ہو گئی. تو اب یہ جو کمپیریزن ہے چانڈیو صاحب، اس سے ذرا باہر نکل کر ایک وائڈر پرسپیکٹیو پہ بات کرتے ہیں. اور میں پھر سے عدالت کی اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ عدالت میں کافی اس حوالے سے ثبوت رکھے گئے، رپورٹس پیش کی گئیں. اب وہیں پر بتایا جاتا ہے، عدالت ہی کہتی ہے کہ جی جس شہر میں، کراچی کا ذکر کرتے ہوئے، کہ 37,000 مفرور گھوم رہے ہیں، ناقص تفتیش ہوتی ہے پولیس کی طرف سے. اس کے بعد پھر کیونکہ عدالتوں کو ضمانتیں دینا پڑ جاتی ہیں، تفتیش میں کوئی چیز عدالت کے سامنے نہیں آتی، کوئی چیز ثابت نہیں ہو پاتی. تو ایسے میں جو رینجرز نے اختیارات کی بات کی کہ اپنے تھانے ہو، ہمارا اپنا ایف آئی آر کا اندراج ہو، چالان پیش کرنے کا جو اختیار مانگا گیا، جس پر قانون سازی کی طرف، آپ لوگوں کی طرف، لیجسلیٹرز کی طرف بات کر دی گئی، کیا اس اختیار کو بڑھانے کے لیے قانون سازی کی طرف بھی کوئی غور کیا جا سکتا ہے، اگر اس سے واقعی میں نہ صرف سندھ کا بلکہ پورے ملک کا فائدہ ہوتا ہے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتی ہے؟ پہلے آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن 1 منٹ کے لیے میں ارباب صاحب کی بات پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. ارباب صاحب سمجھے نہیں، ارباب نہیں سمجھے. جو میں نے کہا وہ انہوں نے سمجھا نہیں یا سنا نہیں. اور جب میں نے یہ بات نہیں کی کہ میں نے بالکل سمجھا ہے، سنا ہے. آپ نے آرمی چیف کی بات کی نا، کوئی بھی آرمی چیف صاحب، آپ کو بیماری ہے بیچ میں بولنے کی اور اپنی بات کرنے کی. سننا آپ کی صلاحیت. آپ کو بھی بیماری میرے سے زیادہ بڑی ہے، ذرا تمیز سے بات کریں.
آپ کو اتنے بڑے نہیں کہ ہر آدمی کے مداخلت سے سن لیں آپ. میں نے یہ بات نہیں کی. ہاں جی میں نے یہ کہا, سن لے پہلے, میں نے یہ بات کہ میں نے نہیں کہا کہ اس جنرل راحیل شریف کا یا میں نے کیا نہیں, ایسے میں نے نہیں کہا. میں نے کہا پرویز مشرف صاحب اترے ہوئے جنرل تھے, لیکن ان کا بھی اس انداز سے کمزوری کو کبھی نہیں ظاہر کیا گیا. اب ارباب صاحب نے خود بھی مثال دے دی کہ کیانی صاحب سے مثال دے سکتے ہو جمالی کی. اس کا مطلب آئی جی کا خود دے دے کسی جنرل کے ساتھ مقابلہ کر لے. میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ہے وہ فورس کا سربراہ تھا, جس انداز سے اس سے بات چیت ہوئی ہے اس کا ذرا خیال کرنا چاہیے. میں ان کے فیصلے سے اختلاف کر نہیں رہا ہوں, میں نے ان کے الزامات کو ڈیفینڈ کیا نہیں ہے, میں نے سیدھی سادھی بات کی ہے. اب انہوں نے ہم پر الزامات لگانے شروع کیے. ان کی جو اہل حکومت, ان کی جو ایماندار حکومت, ان کی جو شاندار حکومت ہے, سندھ کے لوگ ابھی بھی اس کو یاد کرتے ہیں. یہ آئیڈل حکومت تھی سندھ کی, جس میں انتہائی سندھ دشمن فیصلے آپ سے زیادہ ایماندار تھی. آپ کی بات میں جانتا ہوں آپ کو. اب دوسری بات لے لیں. دوسری بات یہ ہے, رینجر نے جو فیصلہ ان کو خاموش کرا ہے, ان کو تکلیف ہے بہت. یہ بات نہیں جی چانڈیو صاحب آپ بات کریں, وہ رینجرز والی بات پر چلے آ جائیں. وہ جو اختیارات مانگ رہے ہیں اور عدالت قانون سازی کی بات کرتی ہے کہ عدالت کا اختیار ہی نہیں ہے. رینجر کا جو اختیار ہے اس کو تو کورٹ نے بھی کہا کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے, اس کے لیے قانون سازی ہوگی. قانون کے مطابق تھانے پولیس کے انویسٹیگیشن ہے. یہ اگر غلطیاں ہیں, ایپیکس میں یہ بات آئی ہے, ایپیکس میں یہ بات آئی ہے کہ جس حوالے سے پراسیکیوشن ہے, سب سے بڑا زور آیا ہے پراسیکیوشن, تو اس کی درستی کے لیے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. فیصلے کیے بھی ہیں, پراسیکیوٹر اٹھائے ہیں اور ان کے سسٹم میں, ان کے کام کرنے کے طریقہ کار میں بہت تبدیلی لائی گئی ہے. وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک جمہوری حکومت میں, ایک سیاسی حکومت میں بالکل ہی الگ ایک حکومت بنا دی جائے, ایک نظامی تھانوں کا, پولیس کا الگ کیا جائے, یہ قابل قبول نہیں ہے. اگر قابل قبول ہوتا تو سپریم کورٹ آرڈر دے دیتی. تو انہوں نے کہا کہ جناب جائے. میرا خیال ہے سول حکومت میں, جمہوری سسٹم میں یہ اختیارات دیے نہیں جا سکتے. ہاں, اگر سول حکومت کے انتظامات میں خرابی ہے تو اس میں درستی کی جا سکتی ہے. پاکستان کی فوج کی ہمارا ادارہ نہیں کیا, وہ بھی ہمارا ادارہ ہے. ایپیکس میں وہ بیٹھے ہیں, سارے ادارے بیٹھے, جو سفارشات کرتے ہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. اب نئے آئی جی آئے, صرف ہمارے دوستوں تجزیہ نگاروں کو نہیں, پوری سندھ کے لوگوں میں ان کا نام ہے, ان کا ایک احترام ہے اے ڈی خواجہ صاحب کا. اب ان سے بھی توقعات لوگوں کی ہے, میں سمجھتا ہوں اللہ کرے گا وہ توقعات پوری ہوگی. لیکن مجھے ڈر ہے یہ جو ابھی صاحب عقل لوگ بیٹھے تجزیہ کر رہے ہیں, یہ آنے والے دنوں میں اے ڈی خواجہ پہ بھی بولیں گے. آپ دیکھیے گا, یہ ریکارڈ پہ رکھیے گا مسئلہ, کیونکہ ان کی خواہش ہے صرف حکومت کے خلاف عمل جائے. اچھا, آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے ویسے چانڈیو صاحب, کیونکہ 3 نام گئے وفاقی حکومت کو آئی جی سندھ کے عہدے کے لیے اور انہی میں سے ایک نام ان کا تھا اور ان کو ہی چوز کر لیا گیا, بٹ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ان کی شخصیت پر بھی یا ان کی کارکردگی پر بھی کل کو باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی؟ ہاں ٹھیک, اچھا وہ بتائیں. میں اے ڈی اچھا, آواز آپ کی مجھے صحیح سے نہیں پہنچ رہی. ایک بریک لیتی ہوں اور بریک سے واپس آ کر فیصل واڈا صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے جو چانڈیو صاحب نے یہاں پر, جی آپ بھی ضرور رسپونڈ کیجئے گا, چانڈیو صاحب نے جو کہا ہے, اور یہ کہ 2 حکومتیں چلانے کے مترادف ہوگا اگر اختیارات رینجرز کو دے دیے جاتے ہیں, یا پھر اگر کہیں پر امن و امان کی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے ہمارے قانون سازوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. ہمارے سیاستدانوں کے کورٹ میں بال جو ہے عدالت نے اب ڈال دیا ہے. کیا اس پر واقعی میں کوئی پیش رفت ممکن ہے آنے والے دنوں میں اس ملک کی بہتری کے لیے, سندھ کی بہتری کے لیے؟ اس پر بھی بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, یو وانٹ ٹو ریسپونڈ فرسٹ؟ ہاں جی, وہ جس طرح سے چانڈیو صاحب بات کر رہے تھے, یہ تو ذوالفقار مرزا ہی ان کے ساتھ صحیح بات کر سکتا ہے, شجر نسل نکال سکتا ہے ان کے. باقی بات یہ ہے کہ جو اے ڈی خواجہ صاحب ہیں وہ اچھے آدمی ہیں, اگر وہ غلط کام کریں گے ان کے کہنے پہ تو لوگ باتیں کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں آج آپ تعریف کر رہے ہیں, کل کو نہیں, اگر غلط کام کوئی بھی کرے گا, کوئی بھی غلط کام کرے گا اس کے لیے لوگ کہیں گے, مگر ابھی تک تو ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے نا, ان کو کام کرنے دیں, کہ ان کی مرضی سے تھوڑی آیا ہے, یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھیجا جو پہلے یہ قبول نہیں کرتے رہے ہیں. لیکن 3 نام تو انہوں نے ہی بھیجے نا.
اس میں उनमें दो से ही नाम 3 और कौन नाम थे, और कौन 2 नाम वो थे? भी चांडियो साहब से पूछते हैं और 2 नाम मुझे कौन नहीं से पता, थे? बहरहाल ये वफाकी अच्छी हुकूमत चॉइस ने है, की। अगर इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने भेजा है, इन्होंने ही लिस्ट भेजी है। मुझे तो जहां तक अंदाजा होता है इन्होंने खुद से नहीं दी होगी, ये तो जमाली को किसी सूरत नहीं हटाना चाहते होंगे, अच्छा। कोर्ट ने कहा है। और ये भी कहीं से लिस्ट इनको गई होगी, तो इन्होंने या कोर्ट से गई हो या फेडरल गवर्नमेंट ने खुद कहा हो कि ये नाम भेजें, ये प्रोसेस ही हुआ है। बाकी ये अच्छा, वैसे क्विकली इफ आई मे आस्क ख्वाजा को ये साहब, कभी भी ये जो कबूल लिस्ट करने की के लिए बात कर रहे हैं, ये वाकई में कहां से आई? वो जो सूबाई हुकूमत ने 3 नामों की, और सब जानना भी चाह रहे हैं कि बाकी 2 नाम कौन से थे, क्योंकि वो 2 नाम मंजर आम पर नहीं आ सके। सादी साहब, सबसे पहले तो मैं एडी ख्वाजा साहब के हवाले से बात कर लूं, जो चांडियो साहब ने बात की है। एडी ख्वाजा साहब इज अ वेल रेप्यूटेड मैन, बड़े अपराइट ऑफिसर हैं। उनके खिलाफ, और वो बाज बेजमीर आदमी नहीं है, ना वो बड़े बड़े घटिया काम करेंगे, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन अगर आप एडी ख्वाजा साहब, आईजी साहब, और सीसीपीओ जो हैं मुश्ताक मेहर साहब, इन दोनों को अपनी मनमानी के एसएसपीज, डीएसपीज, एसएचओज अपनी मर्जी के इनकॉम्पिटेंट लोग देंगे तो उनका मलबा इन पे जरूर गिर सकता है और उसको हम बार बार याद दहानी करते रहेंगे। उस इश्यू पे भी हम रेज करेंगे आवाज, क्योंकि एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने आपको लिस्ट बताई ईमानदार डीआईजीज की, उनका प्रॉब्लम ये, वो अपनी ईमान को भी संभाल रहे हैं, पब्लिक को इंसाफ भी दे रहे हैं, अपनी जिंदगियों को मुश्किल में भी डाल रहे हैं, और फिर अपने ही फोर्स के अफसरों के और ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर सफोकेट हो रहे हैं। तो उनके पास तो एक ही रास्ता है, खुदकुशी कर लें, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने कहा कि जो लिस्ट गई है, बिल्कुल सही है अरबाब साहब का तज्जिया कि वो जमाली साहब को किसी सूरत में निकालना नहीं चाहते थे। इवन जब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, तब भी उन्होंने रेजिस्ट किया, माफी मांगी, फिर ये भी कहा कि आप बायस्ड हैं, आप बायस्ड हैं, इसलिए आप हमारे खिलाफ ये बात करें। मतलब आप कभी सोच सकते, तस्वर कर सकते, कोर्ट में खड़े होकर आईजी जुर्रत करे कि वो जज साहब को कहे कि आप बायस्ड हैं क्योंकि आप मेरे खिलाफ मेरी माफी नहीं मांग रहे, मेरी माफी नहीं कबूल कर रहे हैं। एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट कि उन्होंने माफी क्यों नहीं कबूल की, कि एक गलती नहीं थी, 1 करोड़ गलतियां थी। फिर आप अगर आ जाएं उनके गनमैन अकबर के ऊपर, एवरीबडी नोज कि वो कौन से अड्डे चला रहे थे और क्या कुछ नहीं हो रहा था। ये तो मैं वो चीजें बोल रहा हूं जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। आप आखिरी चीज पे आ जाएं कि और बाकी नाम, ये फोर्स नाम जो है उसमें एक इनका नाम था और एक उससे पहले आईजी रह चुके हैं महमूद साहब, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज फर्स्ट नेम, इकबाल महमूद साहब। इकबाल महमूद साहब का नाम गया, ये 2 नाम थे, और एक पैरेलल इन्होंने अपनी मर्जी से एक नाम चलाना चाहा, वो नाम फर्स्ट हाफ में रिजेक्ट हो गया मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्ड वो सनाउल्लाह अब्बासी साहब। तीनों अपनी क्रेडेंशियल्स के अंदर मोर और लेस आगे पीछे ही थे, बट जो फेडरल गवर्नमेंट और बाकी एपेक्स कमेटी के जो लोग थे वो कंफर्टेबल ज्यादा थे ऑन द रेपुटेशन ऑफ एडी ख्वाजा, तो उसी लिए वो नाम फाइनलाइज हुआ। तो इसमें कोई ढकी छुपी और खामोशी से बात करनी चाहिए। इसमें एपेक्स कमेटी का इंडोर्समेंट है, कोर कमांडर साहब, सही है। वैसे ठीक है, ये नुक्ता मैं जरा चांडियो साहब से भी पूछ लूं। चांडियो साहब, ये जो बात की जा रही है कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हरगिज जमाली साहब को हटाना नहीं चाहती थी, तो ये यकायक क्या हुआ जो वफाकी हुकूमत भी कह रही है कि हमने सिंध हुकूमत की मुशावरत से ही एडी ख्वाजा साहब को लगाया है, या आपका जो टिल्ट है या पार्टी चाह किसी और को रही थी, जो फैसल वाडा साहब ने 3 नाम भी यहां पर गिनवाए? ये हैरत अंगेज बात है और गैर जरूरी बात पे तबसरा है। सिंध हुकूमत का एक अफसर था, वो उनको पसंद करते थे, वो लगा रहे थे, ठीक है। अब अगर किसी मामला से सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस ले लिया और किसी भी हालातों में वो तब्दील हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, रूटीन का काम है, होते रहते। कोई बहुत सारे फैसले हुकूमत की पसंद से भी नहीं होते। इस्तेहकाक है सिंध हुकूमत का कि वो नाम दे, उन्होंने नाम दिया, इसीलिए वफाकी हुकूमत को कहना है बड़ा कि भाई सिंध हुकूमत ने नाम दिया है। एडी ख्वाजा पे हमें किसी को भी एतराज नहीं है, सिंध का कोई आदमी एडी ख्वाजा पे एतराज कर ही नहीं रहा है। सिंध हुकूमत क्यों करेगी? लिहाजा हमारी उनको दुआएं, और वो इंतहाई मोहतरम नाम है सिंध पुलिस का, ख्वाजा साहब का नाम, अब भाई साहब का और नाम भी है। अब वो हमारी मर्जी है, आपकी तो मर्जी नहीं है, आपकी क्यों चलेगी? आपकी क्यों, आप है कौन, आपका पूछे? और बाप साहब कहते हैं कि जी पहले क्यों नहीं रखा, अगर एडी ख्वाजा पे किसी को एतराज नहीं। वो इनकी ये बादशाह, इनको छोड़े, ये आजकल ठीक नहीं है।
تو اختیار ہے سندھ حکومت کا، انہوں نے نام دیا ہے. ٹھیک، تو آج کل آپ نہیں ہیں، ہم تو ٹھیک ہیں. آج کل آپ کی صحت بہت خراب ہو رہی ہے. خواجہ صاحب جو ہے صحت ان کی خراب ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں بیمار ہیں. ان کو کیا ہوا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بیماری ہو گئی ہے. یہ بیماری آج کل لگ گئی ہے. ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے. یہ کسی کو بولنے نہیں دیتے ہیں. یہ جب بھی بیٹھتے ہیں خود ہی بولتے ہیں. یہ سارے دوست اس میں تنگ ہیں کہ یار ارباب صاحب کسی کو بولنے تو دیں. خود بول رہے ہیں. تو اے ٹی خواجہ کا نام بھی سندھ پولیس نے دیا ہے. دیکھیں بول رہے ہیں اے ٹی خواجہ صاحب کا نام نہیں آپ نہیں بول رہے ہیں. خواجہ صاحب جی اب تو بولنے جی خواجہ صاحب انتہائی محترم نام ہے سندھ پولیس کا. دیکھو پھر بولیں گے، بولا ضرور بولیں گے. خواجہ صاحب انتہائی محترم نام ہے سندھ پولیس کا. وہ ہو گئے، ہم ان کے لیے دعاگو ہیں، بہتر ہوا ہے. صورتحال پہ تجزیہ کرتے ہوئے میں نے بات کی تھی، لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا کریں گے. آئی جی کی کامیابی سندھ حکومت کی کامیابی ہے. میرا خیال ہے اس پہ کوئی تجزیہ ہی بیکار ہے. اور ہم یہ اچھی بات کی آپ نے کہ آئی جی کامیاب ہوگا تو سندھ حکومت کی ہی کامیابی ہوگی، لیکن اب اسی سندھ صوبے کو جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. چانڈیو ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کی گئی، چانڈیو صاحب نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ کیا دو حکومتیں پیرالل چلنے لگ پڑیں گی جب رینجرز کو اختیارات دینے یا ان کے اپنے تھانے یا جس طریقے سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایف آئی آر اور چالان اندراج کرانے کے اختیار کورٹ نے نہیں دیے، کیونکہ کورٹ نے کہا کہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے نا، قانون سازی ہوگی، قانون سازی کی جائے. وہ ان کے کورٹ میں بال چلا گیا تو اس پہ ہوگی قانون سازی. دیکھیں یہ فورسز کو بلانے والا قانون بھی یہیں سے اسمبلی نے، نیشنل اسمبلی نے پاس کیا. پاور دیے گئے، پاور تو اسمبلی دیتی ہے نا. کورٹ اگر قانون ہوتا تو کورٹ آج آرڈر دیتے تھی. کورٹ تو چاہ رہی تھی، مگر کورٹ آؤٹ آف وے جانا نہیں. قانون سازی ان کو کرنی پڑے گی. آج تو کہہ رہے ہیں کریں گے، اپیکس کمیٹی کہے گے تو کریں گے. جیسے آئی جی کو رکھ لیا آج، پہلے بھی اپیکس کمیٹی ادھر اسمبلی کے اندر جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں فیصلہ ہوا، ساری پارٹیوں نے کیا. اس کے بعد اسمبلی میں ہوا، اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا تو ہوا ہے نا. اب رینجرز کو بلا کے بیٹھے ہیں مگر ان کو کام نہیں کرنے دے رہے. کام اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ کرپشن پکڑ رہی ہے، دہشت گردی، منی لانڈرنگ. اب اگر وہ پکڑتے ہیں تو یہ بات ان پہ آتی ہے، اس لیے وہ نہیں کرنے دے رہے ہیں کام. پراسیکیوٹر کیوں نہیں رکھ رہے ہیں یہ ان کے رینجرز کے کہنے پہ؟ ایک سادیہ بھی ایک بات سن لیں، ایک بات ضروری ہے، ایک وضاحت ضروری ہے، وہ سن لیں. سندھ حکومت نے ابھی بولتے ہیں نا، تصدیق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، سندھ حکومت نے ایک ہی نام دیا. سندھ حکومت نے ایک ہی نام دیا ہے، وہ اے ٹی خواجہ کا نام ہے. دو نام دیے ہی نہیں ہے، ایک ہی نام ہے اے ٹی خواجہ صاحب کا، وہ سندھ حکومت نے دیا ہے، وہی قبول ہوا ہے. ایک اور صحیح ہے. 3 نام چل رہے تھے کہ سندھ حکومت کی طرف سے 3 نام دیے گئے، لیکن آپ کہتے ہیں ایک ہی نام دیا. آخر میں ہاں یا نہ فیصل واڈا صاحب، آپ اس طرح کی قانون سازی کو سپورٹ کریں گے جو رینجرز نے اختیارات مانگے ہیں اور جس پہ عدالت نے بھی کہا ہے کہ دائرہ کار جو ہے وہ قانون سازوں کا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے. جب آپ پولیس کام نہیں کرے گی تو کوئی کسی نے تو کام کرنا ہے. جب ویکیوم آپ دیں گے تو کسی نے کام کر، رینج اچھا کام کرے تو آپ لوگ اس کو پی ٹی آئی بھی یعنی سپورٹ کرتی ہے. فیصل واڈا صاحب بہت بہت شکریہ. مولا بخش چانڈیو صاحب آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب آپ کا بھی شکریہ جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow. انشاءاللہ اجازت دیجیے. خدا حافظ.